हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेबाक और शौला बयान शेर बंगाल हज़रत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत वाला पहली मरतबा नलगोंडा तशरीफ़ लाए। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत नादिम साहब ने याद किया और इतने बड़े आदमी हैं और इतनी मसरूफियत रखने वाले हैं, लेकिन हज़रत नादिम साहब की बात पहुँचते ही फ़ौरन हज़रत अपनी मसरूफियात को आगे पीछे करके यहाँ आने को आपने तरजीह दी। हालात इस कदर संगीन हैं यूपी के और दिल्ली के, लेकिन इसके बावजूद भी आप बिल्कुल आगे बढ़े और हमारे दावत को लब्बैक कहा। दरअसल हज़रत वाला की नज़र इस वक्त में पूरे आलम पे मुसलमानों को वो जगाना चाहते हैं, मुसलमानों को वो कीमती तोहफा और कीमती नसीहतें करना चाहते हैं, इसके ज़रिए से हमें यहाँ जीना, यहाँ रहना और हमारी जो नस्ल दर नस्ल क़यामत तक आने वाली है उसकी हिफाजत हम कैसे करें। आप चारों तरफ के हालात आपके सामने हैं, माजी आपके सामने है, हाल आपके सामने है और मुस्तकबिल के लिए लाएं हमल आप हमारे सामने पेश करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उतनी मसरूफियात के बावजूद आज स्टार फंक्शन हॉल के अंदर ख़वातीन के बहुत बड़े इज्तिमा से आपने खिताब किया और अजीब अंदाज, अल्लाह अकबर, आप हजरत देखेंगे इस वक्त में। और ऐसे बेबाक और ऐसे शौला बयान मुकर्रिर है कि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने इनको थामे रखा है, उनकी दुआओं ने इनको थामे रखा है, वरना नहीं मालूम कितने कलीजों को आग लगा देंगे। और इनकी तकरीरें बेबाक होती हैं, हुकूमत की आंखों में आंख डालकर बयान करने का सलीका इनको आता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी दावत पर हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, दारुल उलूम में तशरीफ आवरी पर, नलगोंडा शहर में पहली मरतबा तशरीफ आवरी पर मैं मरहबा अहला व सहला कहता हुआ हज़रत वाला को मैं बिल्कुल ज़हमत दूंगा, तकलीफ दूंगा कि वो तशरीफ लाएँ। और हज़रत वाला के इंतज़ार में जो काफ़ी देर से हमारे उलमा इकराम दूर दराज से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, विजयवाड़े से, गुंटूर से, नहीं मालूम कहाँ से हमारे अहले इल्म हजरात तशरीफ लाए हुए हजरत के नाम पर मैं ये सरपरस्त हजरात से मैं गुजारिश करूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे जो दरमियान में खलल करते हैं और हजरत बड़ी नफीस तबाह है और बड़ी ही नफासत चाहते हैं, और दरमियान में जो जगह अगर खाली है तो वहाँ ठहरने वाले मेहमान अगर आकर बिल्कुल बैठ जाएं। और हजरत वाला ने भी हमारे जना हजरत अहमद अब्दुल्ला तैयब साहब दामद बरकातुहू ने भी आपसे अपील की है, जो नौजवान ठहरे हुए हैं उनका ठहरना अच्छा नहीं मालूम हो रहा है, यहाँ करीब में आएँ। और हमारे हया अला सलाह की तरफ भी दरिया बिछी हुई हैं, आप हजरात यहाँ तशरीफ लाएं और यहाँ सामने भी आ जाएं, बजाय पीछे ठहरने के यहाँ सामने आ जाएं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल जगह खाली है। जज़ाकल्लाह, आ जाएं भाई। देखिए मेहमान कितनी दूर से हमारे यहाँ आए हैं, हम दूर से बराबर नजारा नहीं कर सक रहे हैं, करीब आकर उनका दीदार करें। उलमा का दीदार करना भी इबादत, अहलुल्लाह के साथ बैठना भी इबादत। सोहबते बाऔलिया, सोहबते बाऔलिया 60 साल 70 साल नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इनकी तवज्जुहात से दिल की दुनिया बदल जाती है, इनकी बातें सुनने से जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आज वक्त हमारे पास आया है कुरान पाक के उन्वान से, तकमील हिफ्ज़ कुरान की बरकत से आज हमारे मेहमान मोहतरम ने इसको तरजीह दी। और आप उसूल के इतने पाबंद है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने अपनी पाबंदियां बिल्कुल छोड़ दी हैं हमारी खातिर। जलसा होता है तो वहाँ और भी हजरात होते हैं, ये हजरात जानते हैं, बड़े बड़े लाखों के मजमे को खिताब करने वाले हजरात हैं, ये जानते हैं मजमे की नज़ाकत को, ये जानते हैं मदारिस के प्रोग्राम की नज़ाकत को, कुछ अपने उसूल को भी आगे पीछे कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह, सब आकर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए बिल्कुल जलसा खत्म के करीब हो रहा है, आखिरी बयान है, इंशाअल्लाह ये बुजुर्गों की दुआएं भी होगी। हमें मालूम है कि दारुल उलूम के जलसे में जलसा खत्म होने तक अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इशा की नमाज जमात से होती है, और सभी हजरात के लिए हजरत नादिम साहब ने दावत का एहतमाम किया है। हम जरा सुकून से बैठे, इत्मीनान से बैठे, इंशाअल्लाह हमारी नमाज जमात के साथ में इंशाअल्लाह हम अदा करेंगे। अब मैं मेहमान मोहतरम से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, अतीक साहब ये कुर्सी ला, अब मैं अदबन गुजारिश करूंगा हजरत मेहमान मोहतरम से हजरत मौलाना मोहम्मद अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, रुकन आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मदारिस के आप बिल्कुल निगरान हैं, सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और कई तंजीमों के आप बिल्कुल निगरान और सरपरस्त हैं। और हजरत वाला को मैं गुजारिश करूंगा
کہ وہ تشریف لا کر ہم سب کے ایمان کو گرما دے اور ہم سب کے سوتی ہوئی بستیوں میں آگ لگا دے اور سوتی ہوئی بستیوں کو جگا دے، اور ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے ہمارے لیے ایک لاہ عمل ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عظام، عمائدین الشہر، دارالعلوم نلگنڈا وہ عظیم ادارہ ہے جو اپنے ماضی کی شاندار تاریخ کے ساتھ حال کی قوت اور مستقبل کی ایک عمدہ امید رکھتا ہے۔ اس ادارے کا فیض اور اس کی برکت ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمانوں کے سروں پہ ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی باقی ہے، ورنہ جس طرح اندر کا اکاؤنٹ بیلنس خالی ہے، باہر کی آئیڈینٹی بھی رخصت ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن 47 بھارت کی آزادی 47 کی تاریخ میں بدقسمتی سے جب یہ مہان دیش بھارت کا بٹوارا ہو گیا تو مسلمانوں کی دو چیزیں مسلمانوں کی چلی گئی اس ملک سے۔ ایک، مسلمانوں کا دماغ اس ملک سے رخصت ہو گیا، اور دوسرا، اس ملک سے مسلمانوں کی جیب بھی رخصت ہو گئی۔
وہ بڑے ذہین لوگ اس ملک سے چلے گئے، وہ مالدار انڈسٹری والے، فیکٹری والے، وہ اس زمانے کے کارپوریٹ سیکٹر کے مالک حضرات، وہ اس ملک سے مائگریٹ کر گئے اور انہوں نے اس ملک کو چھوڑ دیا۔ لیکن یقین مانیے، مالداروں نے اس ملک کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، دانشوروں نے اس ملک کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ خدا بھلا کرے مدرسوں کے مولویوں نے میری قوم تمہارا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اگر انہوں نے بھی چھوڑ دیا ہوتا تو یہ چند دنوں پہلے مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے قبرستان کو، قبرستان ہونے کے باوجود عدالت کی چالاکی، وکیلوں کی مکاری، کچھ اپنوں کی عیاری نے ہاتھ سے جس طرح مدھیہ پردیش بھوپال کے قلب میں مسلمانوں کے برسہا پرانے قبرستان کو مسلمانوں سے چھین کر اسے تبدیل کر دیا گیا، شاید تمہارے سروں پہ کوئی مسجد کا مینارہ بھارت میں نظر نہیں آتا۔ اللہ بچا کے رکھے ہمارے اکابرین امت کو۔ بھائی آمین کہہ لو، کہ شاید آگے چل کر آمین کہنے کے لیے بھی گورنمنٹ کی پرمیشن لینی پڑے۔ جب تک فری ہے بول لو بھائی، جب تک فری ہے بول لو، جب تک آزادی ہے نماز پڑھ لو، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تجربہ ہوا نہیں ہوا رمضان میں؟ ارے بھائی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا؟ اب تو مان جاؤ، اب تو مان جاؤ میرے عزیزو۔ اللہ تعالی جب خفا ہو جاتے ہیں تو اپنے محبوبوں کو بھی تحفہ دیتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں اذان ہو رہی ہے مگر تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس وقت مسلمانوں کی جوش ٹھاٹے مار رہی تھی، نہیں مسجد کے بنا میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ کیوں؟ اب گرم بستر کے پہلو کے یار یاد نہیں آتے۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بھی رہ کر قبر کی تنہائیاں یاد آئی ہیں۔ ارے اس سے بڑا فالو کرنا اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اس سے بڑا کہ رمضان شریف کا مہینہ اور ہم مسجد نہ جائیں۔ ارے ہم نے نہیں مانا تو کس نے مانا؟ آج تمہارے ہی ماننے کے چکر میں تو خدا کی نہیں مان پا رہے، جس کے لیے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کس کی مانے؟ کس کی مانے؟ دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا، خدا یاد آیا۔ پہلے جس کے چکر میں ہیئر اسٹائل کروا رہے تھے انہوں نے جب جوتے مارنے شروع کیے تو کہا میرے رب بھیج ابابیل۔ اللہ نے کہا ٹھہر، پہلے ابرہا کو تو بھیجو، پہلے ابرہا آ جائے پھر ابابیل آئے گا۔ ویسے معاف کیجئے گا ابرہا نہیں آیا، وہ کوئی اور صاحب ہے جو ابھی ہے موجود، ان کا نام ابرہا نہیں ہے۔ لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے گا، آج جو ظاہر کی شناخت اور آئیڈینٹی اور یہ تشخص ہمارا باقی ہے، یہ یقیناً بزرگوں کے علماء کی مرہون منت ہے۔ میں یقیناً اسے اپڈیٹ کا قائل ہوں۔ زمانے کے تقاضے اور حالات کے تحت ہمارے ادارے کو بولڈ فیصلے لینے کی ضرورت ہے، میں بالکل اس کا قائل ہوں۔ جس زمانے میں بخار کا مرض شدید تھا ہمارے سائنٹسٹوں نے بخار کی دوا دریافت کی، جب ملیریا آیا تو اس کے ڈوزز بڑھائے گئے، جب ٹائیفائڈ آئی تو اینٹی بائیوٹک کے ڈوزز بڑھائے گئے۔ ابھی سنا ہے کہ کرونا خالہ ٹہل رہی ہے آج کل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سائنسداں اس کی دوا ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی ویکسین ڈھونڈی جا رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ ویکسین لگایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا کو میں اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ضرور ویکسین لگوائیں گے، لیکن ہم سے پہلے کسی اور کا بھی حق ہے، جو بیچارے لاکھوں کے چناؤ میں ریلی کرتے ہیں، جو دن رات جنتا کی سیوا کرتے ہیں، جو دن رات کھٹتے رہتے ہیں۔ دیش کے پورے منتری منڈل کو پہلے کرونا ویکسین لگوا دیا جائے، 6 مہینہ دیکھا جائے، پھر ہم تو غلام لوگ، خادم لوگ لائن میں حاضر ہیں۔ بھائی ہم تو بالکل حاضر ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو بہت بڑے دیش بھکت ہیں۔ ارے صاحب وہ کسی اور نے بھارت کو پینٹ سے سجایا ہوگا، کسی اور نے بھارت کی پینٹنگ بنائی ہوگی، کسی اور نے گلدستوں سے سجایا ہوگا، کسی اور نے بھارت کو لال قلعہ اور تاج محل سے سجایا ہوگا،
کسی اور نے بھارت کو مختلف ذریعے اور مختلف نقش و نگار اور مختلف آرکیٹیکٹ سے سجایا ہوگا. ہم مسلمان ہیں جس نے اپنے دیش بھارت کو اپنے پیشانی کے سجدوں سے سجایا ہے. مگر سنا ہے کہ اندھوں نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ سورج بہت دنوں سے نکل نہیں رہا ہے. فقیروں نے کہا ہے کہ ہم اس مقدمے کے خرچ کی ذمہ داری لیتے ہیں. لنگڑوں نے کہا ہے کہ ہم دوڑ دوڑ کر پیروی کریں گے. پھر بھی نظر نہیں آتا. ابھی 26 جنوری کو جب ہندوستان کی شان یوم جمہوریہ پریڈ ہو رہا تھا اور ہمارے دیش کے مہامہم راشٹرپتی جناب صدر جمہوریہ صاحب کھڑے ہو کر سلامی لے رہے تھے تو بہار کا ایک نوجوان مسلمان قمر الزمان ہندوستان کے سب سے پاورفل ہتھیاروں کی کمانڈنگ کرتا ہوا جب صدر جمہوریہ کو سلامی دے رہا تھا تو میں کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے قانون، اے حکومت، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا مگر ہم نے تمہیں قمر الزمان دے دیا. تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا لیکن ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس ملک کو دیتے رہیں گے. یہ مدارس علماء اس ملک کو دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے بھائی، اس دینے کے لیے تو بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. کہیے انشاءاللہ. اگر کسی کو نظر نہیں آتی تو ہم قریب سے دکھائیں گے. انشاءاللہ دکھانا بھی آتا ہے. ہم دکھانے پر آ جائے تو اندھے بھی کہتے ہیں جی میں نے پڑھ لیا. علماء نے دیا اس ملک کو. اور آج بھی میں اپنی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہتا ہوں کہ چائنا بہت پھدک رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے. دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا اور بارڈر کے لیے چائنا خطرہ بن گیا ہے. پاکستان کے آتنکوادی جب چاہتے گھر میں گھس کے واپس چلے جاتے ہیں. اگر ہمارے بارڈر کے آرمی اور فوجی جوانوں کو چائنا سے لڑتے ہوئے بھارت کی رکشا کے لیے، پاکستان سے لڑتے ہوئے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے، بھارت کو بچانے کے لیے اگر خون کی ضرورت ہو، جان کی ضرورت ہو تو اے بھارت کے جوانوں، اے ملٹری فورسوں، ایک بار ہمیں آواز دینا. خدا کی قسم ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو کفن پہنا کر بھارت کی سرحدوں پہ پہنچا دیں گے. تم ہمیں آزمانا چاہتے ہو، تم آزمانا چاہتے ہو، یہ غلطی مت کرنا. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ بھارت کی آبرو کو خطرے میں نہیں پڑنے دیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ بھارت کے تنکے کو بھی برباد ہونے نہیں دیں گے. یہی سنکلپ ہے ہمارا، یہی عہد ہے ہمارا، یہی مدرسوں کی شکشا ہے، یہی مدرسوں کی وانی ہے. اور یہی مدرسوں نے کیا ہے اور یہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں آتنکواد پلتے ہیں. ارے بھائی جب آپ کو خبر ہے تو پولیس کو بتاؤ نا، میڈیا والوں کو کیوں بتاتے ہو؟ میڈیا جج کب سے بن گیا؟ یہ اینکر تو بھینکر معلوم ہوتا ہے. ہاں شام میں جب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں میک اپ کر کے پینٹ ووٹ لگا کے تو دیکھنے میں اچھا شریف کبوتر معلوم ہوتا ہے. زبان کھلتے ہی کوا بن جاتا ہے. زبان کھولتے ہی عجب آگ اگلنے لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے بھارت کی آزادی جب انگریزوں نے بھارت کو اپنے قبضے میں لیا، غلام بنایا. چھوڑیے صاحب، کون کون چمچہ گیری کر رہے تھے وہ چھوڑ دیجئے. وہ نام لوں گا تو گھر کی بھیدی کھل جائے گی. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ہم دیش بھکتوں میں اور میڈ ان چائنیز دیش بھکتوں میں فرق اتنا ہے کہ جب تمہارے پرکھے انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے تو ہمارے اکابر بھارت کی آزادی کے لیے پھانسی کے تختوں کو چوم رہے تھے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. ملک کی آزادی کی جنگیں جب شروع ہوئی، زبردست طریقے سے جنگ شروع ہوئی. اس جنگ میں علماء نے قربانی راجندر پرساد کی ہے نا. ڈاکٹر راجندر پرساد جی ساری زندگی اردو میں سگنیچر کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے پتا ہے آپ کو؟
اس لیے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد جی بہار کے چھپڑا ضلع میں مدرسے کے طالب علم تھے. انہوں نے مدرسے میں پڑھا تھا. تو بھارت آتنکواد تیار کرتا ہے یا بھارت کا راشٹرپتی تیار کرتا ہے؟ بولیے. ارے بولو کیا تیار کرتا ہے؟ اور اگر آتنکواد تیار کرتا ہے تو پھر بھارت کا مہامہم پرتھم راشٹرپتی کو کیا کہیں گے؟ ہم تو نہیں کہیں گے. میڈیا والوں سے پوچھئے کیا کہیں گے کہ جو بیچارے اچھلتے کمپانی میں میڈک کی طرح ہے نا. ایک صاحب تھے نا, شام میں جیسی بیٹھتے تھے ٹی وی پہ, پوچھتا ہے بھارت آج تم پہ میاں تھوکتا ہے بھارت, آج تم پہ تھوکتا ہے بھارت. بھارت کی بھائی گلاب کی صحبت میں رہو گے خوشبو ملے گی, گوبر کی صحبت میں رہو گے بدبو ملے گی. نہ اتنا اپنا ستیاناش کروایا ہوتا, نہ یتیم دیکھنا پڑتا ہے. اس سے پہلے جو صدر تھے وہاں پہ وہ تھے کون بھائی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے. اوباما صاحب. اوباما کے والد مسلمان تھے اور یہ افریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کو بگاڑ دیا, موسیس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کو بگاڑ دیا, جیسس کرائسس. تو باریک کو اس نے براک کر دیا. حسین کا نام چونکہ کربلا میں یزید نہیں بدل سکا تو یہ کیا بدلتے؟ تو یہ بگاڑ نہیں سکے تو حسین کو نکال دیا. اور کیا نام رکھ دیا؟ باریک کو براک. براک اسلامیہ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھانی ہے اب, اور وہ ذمہ داری یہ نبھانی ہے کہ یہ جو ہمارے دیش میں دل ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں, جن کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی ہیں, ہمیں ان نفرتوں کا مقابلہ محبت سے کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے سماج سیوا کے ذریعے, لڑائی کے ذریعے نہیں, جھگڑے کے ذریعے نہیں. ہم کسی کاسٹ, کسی سماج, کسی دھرم, کسی برادری, کسی بھاشا کو کبھی نفرت کی نظر سے نہیں دیکھتے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ. یہ سارے سماج کے لوگ, یہ سارے دیش کے لوگ, یہ سارے آریہ ورت کے لوگ, یہ کالے اور گورے لوگ, یہ چھوٹے اور بڑے لوگ, یہ تمل اور تیلگو بولنے والے, یہ کنڑ اور ملیالم بولنے والے, یہ کوکنی بولنے والے, یہ بنگلہ بولنے والے, یہ آسامی بولنے والے, یہ ہندی اور مراٹھی بولنے والے, یہ گجراتی اور کشمیری بولنے والے, وہ پنجابی بولنے والے, دنیا کے کسی کونے پر بھی انسان ہو, مسلمانوں, ہمارا عقیدہ اور دھارمک کرتویہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, اپنی بہن سمجھتے ہیں. یہی تو ہمارا دھرم ہے, یہی تو ہمارا مذہب ہے. الخلق عیال اللہ کٹمبکم, جس کو سنسکرت میں کہا گیا, جس کو ویدوں میں کہا گیا. ہم سب ایک ہی ایشور کے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں, اور ہماری ذمہ داری اور ہمارا کرتویہ ہے کہ مانو جاتی اور پرانی کے تئیں ہم اتنے دیالو رہیں کہ اپنے گھر کا کھانا بھی کاٹ کر پڑوسی کو دینا پڑے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خدا تمہیں سلامت رکھے, پہلے پڑوسی کو کھلا دینا, پھر اپنے بچوں کو لقمہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی. آئیے انشاءاللہ اس ذمہ داریوں کو نبھائیں گے ہم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو پیغام دیا, کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور وہ غلطی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اندھیرا ہے تو یہ اندھیرے کی کامیابی نہیں بلکہ روشنی کی ناکامی ہے. یاد رکھیے گا, اندھیرے کی کامیابی نہیں, روشنی کی ناکامی ہے. اگر کہیں نفرت آئی ہے تو یہ نفرت کی کامیابی نہیں بلکہ محبت کی ناکامی ہے. محبت کی ناکامی ہے. مسلمانوں, اندھیرے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چراغ دیا سونے کے ڈبے میں ہے یا مٹی کی ہانڈی میں ہے. تم سونے کا دیا لے کر جاؤ یا مٹی کا دیا لے کر جاؤ, اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں. اندھیرے کو خوف ہے تو روشنی سے خوف ہے.
غریب مسلمان ہو یا امیر مسلمان، عالم مسلمان ہو یا غیر عالم مسلمان، وہ ذمہ دار ہے محبت کو پھیلانے کا۔ محبت آیا 40 سال کے بعد؟ روزہ رکھنے کا حکم کب آیا؟ 40 سال کے بعد۔ تو حضور 40 سال پہلے کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے نا؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی نبی ہے، تو اظہار نبوت سے پہلے میرے نبی کیا کر رہے تھے؟ ارے کچھ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ 40 سال تک تو بیٹھے ہوئے نہیں تھے، کچھ کر رہے تھے۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے مکے میں ایک کمیٹی بنائی، میں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا میں اٹھاؤں گا، لڑائی بڑھی تو لوگوں نے کہا تلوار فیصلہ کرے گا، جو جیے گا وہ اٹھائے گا۔ بات یہ طے ہوئی کہ نہیں، ٹھہرو، کل فجر میں سب سے پہلے صبح صادق میں جو حرم میں نظر آئے گا وہ ہمارا حاکم ہوگا۔ لوگوں نے اٹھ کر دیکھا تو حرم میں جو شخص پہلا نظر آیا وہ نوجوان کوئی اور نہیں، آمنہ کا دلارا، عبداللہ کا در یتیم، محمد رسول اللہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا ایسا نوجوان ہے کسی کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قبیلے کے 4 سرداروں کو بلایا، چادر بچھا دی، اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پہ رکھی اور فرمایا چاروں سرداروں اپنی اپنی قوم کی طرف سے ایک کونا پکڑ لو۔ ہائے ہائے، مکے میں ایک قطرہ خون نہیں بہا۔ آگے بڑھیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزنس میں پارٹنرشپ لے کر ان کے بزنس کو لے کر آپ ملک دمشق کو غلام ہوں، میرا اتنا خیال رکھا کرتے تھے، آئے ہائے ہائے، میرا اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور کہا تجارت کا سمجھ میں نہیں آیا کہ تجارت کپڑوں کی کرتے تھے یا دلوں کی کرتے تھے۔ کہا جو آتا تھا وہ خرید کر بھی بیٹھا رہ جاتا تھا، دیوانہ بن کر آپ کے چہرے کے نور کو دیکھتا رہ جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں نہ دیکھے چہرے کے نور کو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 سال کی عمر میں جب خواجہ ابو طالب چچا تجارت میں جانے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی میں بھی چلوں، جگہ نہیں تھی جانور پہ بیٹھنے کی، سواری پہ۔ ابو جہل نے کہا میں بٹھاؤں گا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد چلیں گے۔ میں ہوں چودھری، میں ہوں سوکار، میں ہوں زمیندار، میں ہوں، اتنا چندہ میں دیتا ہوں، پیسے والا میں ہوں۔ یہ کہہ کر ابو جہل نے چلتے وقت حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی میں پیچھے بٹھایا، خود آگے بیٹھ گئے۔ اب اونٹنی اٹھ نہیں رہی ہے، ابو جہل نے مارا، حضور نے منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم، چچا ماریے مت، مجھے اتار دیجئے، اٹھ جائے گی۔ حضور اتر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھنی اٹھ گئی۔ ابو جہل نے کہا وزن اتنا بڑھ گیا کیا؟ کہا کہ نہیں چچا، مجھے آگے بٹھائیے، آپ پیچھے بیٹھیے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جانور کو بھی معلوم ہے، گوارا نہیں ہے کہ جہالت آگے ہو، ہدایت پیچھے بیٹھے۔ ہدایت پیچھے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس ہدایت پیش کرنے والے نبی کی اس امت کا کیا حال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا کیا حال ہو گیا۔ میرے بزرگوں، پارلیمنٹ میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، تاج محل میں بھی نوکری کرو گے تو نوکر کہلاؤ گے، پھٹی ہوئی لنگی پہن کر بھی مصلی پہ کھڑے ہوگے تو امام کہلاؤ گے، امام کہلاؤ گے انشاءاللہ۔ اپنی عظمت کو پہچانو۔ آج جنہوں نے تمہارے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کا کٹورا تھما دیا ہے، کہہ دو ان سے کہ اب ہم اتنی محنت کریں گے انشاءاللہ کہ تمہارے تاج کے خریدار ہم ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ میری قوم کے لوگوں، اس محنت کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے اہم کام کرنا ہے وہ یہ دیش کی اور دیش کے سماج کا سیوا کرنا ہے انشاءاللہ، سماج کی سیوا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کی دکان کے باہر، آپ کی مسجد کے باہر، آپ کے مدرسے کے باہر ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائیے، راستوں سے گزرنے والے پانی پی کر جائیں انشاءاللہ۔ اپنی اپنی مسجدوں میں، باہر میں، مدرسوں میں
ایک وقت سے ہی ہفتے میں ایک ہی بار دال کھچڑی کھانا غریبوں کو، ہر ایک کو غریب بول کر نہیں، لوگوں کو کھلائیے، کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو انشاءاللہ۔ اور ہاں، اس کا فوٹو مت کھینچیے گا جی، کیونکہ کھانا کھانے والوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ غیرت ہوتی ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت وحی کے روب اور وحی کے وزن سے آپ کانپ رہے تھے، خشیت الہی سے آپ کپکپا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، اس پوزیشن میں تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، خدیجہ لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، میں بچوں گا نہیں۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور 3 باتیں کہی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایجنڈا دے رہا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی، آپ سے زیادہ محتاج میں، آپ کو جب کہتا ہوں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ اب ہمارے بڑے ہیں، درد دل بھی آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں جا کر۔ 3 باتیں کہی امی جان نے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ کون سا بڑا کام؟ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ جوڑا کرتے ہیں۔ ماں خدیجہ کہہ رہی ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ جوڑا کرتے ہیں، اس کی برکت سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی برکت سے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تیار ہیں، آپ نے بڑی اچھی تیاری کی، پوشاک پہنا اور بڑے خوش۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑی تھی، فرمانے لگی میرے آقا بڑے خوش ہیں آپ، اللہ کو خوش رکھے۔ تو میرے آقا نے پوچھا عائشہ آج پوچھو اگر کچھ پوچھنا ہے، میں تمہیں کچھ راز بتاؤں گا، سوال کرو۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہی کہ موقع بڑا اچھا ہے، کچھ ایسی راز کی بات پوچھ لی جائے جو بعد میں پوچھنا ہی مشکل ہو۔ فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں مشورہ کر لوں۔ کہاں کر لو، کس سے کرو گی؟ اور کس سے کروں گی؟ آپ کے غار یار ابو جان ابو بکر سے کروں گی۔ چلی گئی دوڑی ابا جان کے پاس، کہ ابا جان آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آفر دیا ہے، آپ بتائیے کہ میں کیا پوچھ لوں؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹی پوچھ لو جا کر کہ معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں جو راز کی بات ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی، وہ تو آج تک نہیں بتایا آپ نے۔ اور بیٹی جب حضور بتا دے تو مجھے بھی بتا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتی آئی اور کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نماز دیا، آپ نے لا کے دے دیا، اتحیات سب لے کر آگے، وہ جو اکیلے میں بیٹھ کے باتیں ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ حضور فرمانے لگے عائشہ یہ تو تم نے بہت بڑے راز کی بات پوچھ لی، تمہیں کس نے بتایا مشورہ؟ ابا جان نے کہا یہ بات ابو بکر کے ہی دماغ میں آ سکتی تھی۔ کہا عائشہ سنو، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے محبوب میرے بندوں میں جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے گا، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا اور اس کی ضرورتیں اور خواہشیں میں پوری کروں گا اس کے دل کے مطابق، اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کہا اس کی آبرو میں بچاؤں گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر دوڑی ابو کے پاس، اپنے ابو کو جب بتا دی تو حضرت ابو بکر سن کر رونے لگے۔ امی جان نے پوچھا ابو جان آپ روئے کیوں؟ کہا بیٹا اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ اگر دلوں کو جوڑنے کا یہ اجر ہے، اتنی بڑی اجر ہے کہ جو دلوں کو جوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے اپنی شان کے مطابق جنت میں داخل کریں گے، تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ جو بیچ میں پڑھ کر رشتوں کو توڑوا دیتے ہیں اس کی سزا کتنی بھیانک ہوگی۔
تو اس کی سزا کتنی بھیانک. بات بات میں میاں بیوی میں طلاق کروا دیتے, بات بات میں بھائیوں کو لڑا دیتے ہو اپنی شان بچانے کے لیے. قبر سے جا کے ذرا پوچھ لو کتنے بڑی بڑی شان والے مٹی بن چکے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کتنی بڑی بڑی شان والے مٹی بن چکے. زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے. آج ہمارے سماج کے لوگ کہاں جا رہے؟ آپ اپنے سماج پہ نگاہ نہیں رکھتے. پڑوسی سے گفتگو نہیں ہے, بات چیت بند ہے, اسی حال میں مریں گے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بیٹی اور داماد میں خلا, بیٹی اور داماد میں توڑ پیدا کر دیا, نفرتیں پیدا کر دی. او بڑی بھی مرو گی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ؟ 1 گھنٹے تعویذ عامل بابا تمہاری قبر میں آئیں گے, برا نہ مانیے گا, اور مان بھی لیجیے گا تو کیا ہوگا, صبح تو میں چلا جاؤں گا. یہ آج کل یہ عجب حال دھندہ ہو گیا. چند اچھے لوگ بھی ہیں, بقیہ تو سب اگربتی کی راکھ لپیٹ رہے, اگربتی کی راکھ لپیٹ رہے. ایسا پھونکتے کہ عورت جھومتی ہے, اور اتنا جھومتی ہے کہ جنات بھی بغل میں کھڑا ہو کر بولتا اللہ اتنا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا. اتنا تو میں بھی نہیں جھوم سکتا. کیا جھومتی ہے. ایک عورت گئی, اتفاق سے صحیح آدمی کے پاس چلی گئی, اللہ والے کے پاس, اور کہنے لگی کہ بابا میرا شوہر مجھے مارتا بہت ہے, آپ کوئی تعویذ دے دو, اس کی زبان بند کر دو, اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دو. بابا نے کہا ٹھیک ہے, 7 کنویں کا پانی لے کر آؤ. اچھا یہ سب کام عورت بڑی ایکسپرٹ کرتی ہے, مال آپ ہی کا خرچ ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا, رات کو جو کرتا ٹانگتے ہو نا صبح اس میں سے نکلتا رہتا ہے. وہ پانی جمع کر لی, گئی بابا کے پاس, بابا نے بوتل پکڑا, کہا کل صبح آنا. صبح آئی, کہا اس میں 7 شہنشاہ جنات کو قید کیا میں نے, ایک ہی بوتل میں قید کر دیا. یہاں تو ایک آدمی 1 ایکڑ میں نہیں رہ پاتا بیچارہ. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا یہ ہے کہ شام میں تمہارے پتی شوہر کتنے بجے گھر آتے؟ کہا یہ 8 بجے آتے. کہا آتے ہی مارنے لگتے؟ کہا آتے ہی مارنے لگتے. کہا ٹھیک ہے, تم کو پتہ چلتا آنے والے؟ کہا ہاں, کال بیل بجتی ہے, گاڑی کے ہارن سنتا ہوں. کہا بس جیسے ہی تم کو پتہ چلے کہ شوہر آ رہے ہیں, 1 ڈھکن پانی نکالنا, منہ میں رکھنا. کہا نگلنا مت, نگل لیا تو تم مر جاؤ گی. اور کہا اگلنا نہیں, اگل لیا تو جنات باہر آ جائے گا. کہا پھر آفت آ جائے گی. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا جب شوہر کھا پی کے سو جائے تو پیڑ کے جڑ میں ادب سے جا کے پانی کو رکھ دینا, وہ جنات سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے بھائی, اب شوہر آ رہے, پہلے دن پہلا ڈوز بسم اللہ منہ میں رکھی. اب شوہر اندر آئے, دیکھ رہے ہیں کچھ بول نہیں رہی ہے. شوہر بڑا پریشان کہ آج بھارت کا سنویدھان بدل گیا یا دیش کی سرکار بدل گئی. کچھ نہیں, وہ بھی کچھ نہیں, وہ بھی نارمل. اسے کیا کالا کتا کاٹا ہے, تو بیچارہ کھٹ کے آیا ہے بات سے دنیا بھر کے ٹینشن لے کر. دیکھا یہ نارمل تو یہ بھی نارمل. تو اس کو بھوک لگی, دیکھا کھانا نکال, وہ آرام سے کھانا نکالی, بول کچھ نہیں پا رہی, بے چین بہت ہو رہی, لیکن ڈر بھی ہے کہ نکلا تو میں مری, باہر نکلا تو جنات باہر آ جائے گا. کھانا وغیرہ دیا, اب وہ کھانا وغیرہ کھا لیا اسے, اور کھانا کھا کے پھر تھوڑی بہت اور ٹرائی کیا کہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوا, جا کے سو گیا. کہا کہ ارے بڑے مہان بابا ہی ہیں, پانی تو بڑا کام کر گیا. تیسرے دن بڑا مرغا اور بکرا لے کے بابا کی خدمت میں پہنچی. کہا کہ آپ تو مہان ہیں. کہا بی بی جی نہ میں مہان ہوں نہ پانی مہان ہے, تیری زبان کا کمال ہے. اپنی زبان کو ٹھیک رکھ, انشاءاللہ شوہر پورا سماج ٹھیک رہے گا.
اپنی زبان کی حفاظت کریں انشاءاللہ ہم لوگ, مرد بھی کرے اور عورت بھی کرے, مرد بھی اور عورت بھی. دوسری بات, دکھاوے کے لیے سماج میں ایسے کام نہ کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں اور خدا ناراض ہو جائے, لوگ خوش ہو جائیں میرے رسول ناراض ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر ان کاموں میں علماء ملوث پائے گئے تو عوام سے زیادہ وہ مردود و مدہور ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو اصلاح کی باغ ڈور اللہ نے رکھی ہے. وہ تو وارثین انبیاء ہیں, ان کی ذمہ داری ہے قربانی دینے کی. میری قوم کے لوگوں, آپ دیکھتے نہیں ہیں, بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں, آپ کے بغل میں حیدرآباد, برج کے نیچے دیکھیے گا, سگنل پہ دیکھیے گا, مسلمانوں کی غریب بچیاں 20 سال کی 18 سال کی انتہائی غریب, بدن میں کپڑے نہیں ہے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, بھیک مانگتی ہے. جوانی آ گئی مگر شادی نہیں ہوتی. آپ سوچئے جس قوم کی غریب بیٹیاں جوانی میں بھیک مانگ رہی ہو, اس قوم کا مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ کے کھانے برباد کر رہا ہو, اس سماج کے مالداروں کی وجہ سے اس قوم کی عزت و آبرو کیسے بچے گی, کیسے بچے گی؟ ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا, غور کیا؟ ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے پنچر کی دکانوں میں کام کر رہے ہیں, چائے کی دکانوں میں گلاس دھو رہے ہیں. ہم نے ان بچوں کا خیال رکھا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے, سماج کی ذمہ داری ہے. عزیزان ملت, اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے. اللہ نے دولت دی ہے, سنبھال کر رکھیے, اور اگر خرچ کرنا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے تاکہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کے مرنے کے بعد ان کی دولت, ان کی اولادیں جوئے کے اڈوں میں اڑایا کرتی ہے. نظر کے سامنے ہمارے شراب خانوں میں اڑایا کرتی ہے. عزیزان ملت, اپنے گھر کو مسلمان بنائیے. مسلمانوں, آج ہمارے گھر مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمانوں کا گھر تو تھیٹر بنا ہوا ہے. بولیے ہے یہ؟ آج تھیٹر بنا ہوا ہے. ہر سائز کی ٹیلی ویژن موجود ہے, مگر مسلح رکھنے کے لیے ایک خاص جگہ نہیں ہے کہ جہاں ہمارے گھر کی عورت رات میں اٹھ کر عبادت خانے میں جا کر روئے. رات میں جب ماں باپ روتے ہیں تو بچوں کو فجر میں اٹھ کر مالک کو یاد کرنے کی توفیق ہوتی ہے. جی, اس لیے آئیے اپنے مزاج کو بدلیے. چودھری ہم نہیں ہیں, ہمارا رب ہے مالک, ہم سب اس کے غلام ہیں. اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے, سماج میں رشتوں کو جوڑیے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دیجیے, سماج کے دیش کے لوگوں کا خیال رکھیے, لنگریں چلائیے, پانی پلائیے, غریبوں کے کام آئیے, چپ کے لوگوں کی مدد کر دیجیے. اگر یہ بھولے سبق کو ہم یاد کر لیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا تہیہ کر لیں انشاءاللہ, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر کہ آنے والے چند سالوں میں بھارت محبت کا گلدستہ بن جائے گا انشاءاللہ. اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے اسلام کو نکال دوں گا, مسلمانوں کو نکال دوں گا, مسلمانوں تم اپنے اخلاق کو درست کر لو, انشاءاللہ چند سالوں میں ان کی اولادیں کلمہ پڑھ لے گی انشاءاللہ, ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں, ہاں اپنے اعمال سے مایوس نہیں ہیں. اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں. آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت کے تحفظ کے لیے جن چیلنجز کو ایکسپٹ کر رہا ہے, اس کا تعلق تو ہمارے اور آپ سے ہے. اگر شریعت پر ہم لوگ نہیں چلیں گے تو کیا ہم حکومت کو چلوائیں گے؟ آپ بتائیے. اگر حکومت شریعت کے خلاف کوئی بات کہے گی تو ہم جواب دیں گے, حکومت کو سمجھائیں گے, حکومت کو بتلائیں گے. لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو سمجھائیں گے, ہم آپ کو منائیں گے, پھر بھی نہیں مانیے گا تو ہم آپ کو گلے لگائیں گے, پھر بھی آپ نہیں مانیے گا تو بھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے. آپ ہمارے ہیں, ہم آپ کے ہیں, ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. عزیزان ملت, آئیے اور تہیہ کیجئے
کہ ہمارے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پر اسلام نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جو آدمی اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، ظاہر سی بات ہے وہ آس پڑوس اور دنیا میں دین کی دعوت کو کیسے کرے گا؟ اس لیے آئیے اپنے مزاج کو بدلیے۔ چودھری ہم نہیں ہیں، ہمارا رب ہے مالک، ہم سب اس کے غلام ہیں۔ اپنے پیسوں کی حفاظت کیجیے، سماج میں رشتوں کو جوڑیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملا دیجیے، سماج کے دیش کے لوگوں کا خیال رکھیے، لنگریں چلائیے، پانی پلائیے، غریبوں کے کام آئیے، چپ کے لوگوں کی مدد کر دیجیے۔ اگر یہ بھولے سبق کو ہم یاد کر لیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کا تہیہ کر لیں انشاءاللہ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھ کر کہ آنے والے چند سالوں میں بھارت محبت کا گلدستہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ بھارت سے اسلام کو نکال دوں گا، مسلمانوں کو نکال دوں گا، مسلمانوں تم اپنے اخلاق کو درست کر لو، انشاءاللہ چند سالوں میں ان کی اولادیں کلمہ پڑھ لے گی انشاءاللہ، ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، ہاں اپنے اعمال سے مایوس ہیں۔ اپنے اعمال کو ہم ٹھیک کریں۔ آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شریعت کے تحفظ کے لیے جن چیلنجز کو ایکسپٹ کر رہا ہے اس کا تعلق تو ہمارے اور آپ سے ہے۔ اگر شریعت پر ہم لوگ نہیں چلیں گے تو کیا ہم حکومت کو چلوائیں گے؟ آپ بتائیے، اگر حکومت شریعت کے خلاف کوئی بات کہے گی تو ہم جواب دیں گے، حکومت کو سمجھائیں گے، حکومت کو بتلائیں گے۔ لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم آپ کو سمجھائیں گے، ہم آپ کو منائیں گے، پھر بھی نہیں مانیے گا تو ہم آپ کو گلے لگائیں گے، پھر بھی آپ نہیں مانیے گا تو بھی ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں گے آپ کو؟ ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ عزیزان ملت، آئیے اور تہیہ کیجیے کہ ہمارے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پر اسلام نظر آئے گا انشاءاللہ۔ جو آدمی اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، ظاہر سی بات ہے وہ آس پڑوس اور دنیا میں دین کی دعوت کو کیسے کرے گا؟ تو عبادت اور معاملات دونوں درست ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ ایک تو قرض لینے کی عادت نہ ڈالیے، یہ عادت آدمی کو رسوا کر دیتی ہے۔ بھوکے رہ جائیے مگر قرض نہ لیجیے۔ آج لوگ سود پہ قرض لے رہے، جس سود کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹانے آئے تھے، مسلمان اسے ولیمے کے نام پر زندہ کر رہا ہے۔ ولیمہ سنت ہے، اس سنت کو ولیمہ کرنے کے لیے سود جیسے حرام کام کو زندہ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، قربانی دینا ہے تو کیا چوری کا بکرا ذبح کریں گے؟ جی، چوری کا بکرا ذبح کریں گے؟ سود کے پیسے کو لے کر جس نے ولیمہ کیا ہے وہ تو مجرم ہے، کھانے والے سارے کے سارے مجرم ہیں، چاہے وہ حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مولوی ہو، مفتی ہو یا مجھ جیسا ابو طالب رحمانی ہو۔ ہاں میں کہہ کر جا رہا ہوں، مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ کون کہتا ہے مجرم؟ سود پر لے کر ولیمہ کر رہا وہ شخص، تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ آدمی کو برباد کر دیا، سماج کو برباد کر دیا۔ جس شادی میں ڈی جے بجیں گے، اس میاں بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ ناچنے والا سلمان خان نہیں پیدا ہوگا تو کیا پیدا ہوگا؟ کیا پیدا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامت بزرگ، صاحب مستجاب تھے۔ آپ کی دعائیں اللہ بڑی قبول فرمایا کرتے تھے، اللہ والے۔ آپ کی بوڑھی ماں امی جان بہت بوڑھی ہو گئی تھی، بڑی اللہ والی تھی۔ محلے کی عورتوں نے آ کر کہا، خالہ جان آپ کا بیٹا تو بڑا اللہ کا ولی ہے، بیمار کے لیے دعا کرتا ہے اللہ شفا دیتے ہیں، پانی میں دم کرتا ہے دوا بن جاتا ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، اللہ ان کی بڑی سنتے ہیں۔ ماں کو جلال وجد آ گیا،
ماں جھوم کر کہنے لگی شکر ہے میرے رب کا، میرے بیٹے نے، میرے رب نے میرے بیٹے کو اپنا ولی بنایا، لیکن مجھ سے تو پوچھو میں بوڑھی ماں اپنے بیٹے فرید کو پالی کیسے ہوں؟ پھر وہ بوڑھی کہتی ہے خدا کی قسم میں نے بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلائی۔ جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین بنتا ہے، جب ماں تہجد پڑھتی ہے تو بیٹا نظام الدین بنتا ہے، جب ماں توبہ کرتی ہے تو بیٹا خواجہ معین الدین بنتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ماحول کیا ہو گیا؟ بچے کو دودھ پلا رہی ٹیلی ویژن کی فلم دیکھتے دیکھتے تو بچہ تو شاہ رخ خان بنے گئی، ڈی جے میں ناچے گئی۔ نسلیں خراب ہو رہی ہیں، بچا لیجئے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہوتی ہیں، جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ خدا را اپنی نسلوں کو بچا لیجئے، اپنی اولاد کو اس قابل بنائیے کہ آپ کے جنازے کی نماز آپ کی اولاد پڑھا سکے، اپنی بیٹیوں کو اس قابل بنائیے کہ اپنے ماں کی میت میں ماں کو جنازے کو غسل دے سکے۔ یہ تو گھر میں کام کرنا ہے ہمیں کہ گھر ہمارا اتنا دیندار ہو کہ اولاد امامت کے قابل ہو۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ فاضل دارالعلوم دیوبند سب کو بناؤ، سب کو ضروری بھی نہیں، لیکن اتنا تو بناؤ۔ ان مکاتب اور مدرسوں کے فیض کا ہی تو ہے ہر بچہ حافظ قرآن ہو انشاءاللہ، اس کے بعد وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، لائر بنے، پولیٹیشین بنے، منسٹر بنے، سچا مسلمان بنے انشاءاللہ، سچا مسلمان بنے۔ ان اداروں کی برکت سے، ان اداروں سے فائدہ اٹھائیے، آپ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کا اور مدارس اور خانقاہوں کا، ہمارے اسلاف و کابر کی اقبال کو بلند فرمائے۔ اللہ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے قلوب میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کے اہل و عیال کو، ہمارے ہم سب کے بیوی بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی نسلوں کو صحت، عافیت، عزت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کے ساتھ اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کے سایہ کو تا دیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ امت پر باقی رہے، اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو بار بار استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعتاً آج خواتین کے اندر بھی حضرت نے ایک پیغام چھوڑا، یہ بتایا کہ اپنے بچے کو اس قابل بناؤ کہ اپنا جنازہ بچہ پڑھائے۔ واہ ماشاء اللہ۔ اور اپنے گھر کی بچیوں کو اس قابل بناؤ کہ ماں کے انتقال پر بچیاں غسل دیں۔ ماشاء اللہ، کیا قیمتی تعلیم ہے۔ آج اپنے ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہلانے کے لیے ہم باہر سے طلب کرتے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے کہیں اور سے بلا لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے قابل گھر میں ہونا، جنازے کا غسل دینے کے لیے ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہونا۔ اللہ ہمیں اس دعوت کو قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی باتیں میرے بھائیوں دل میں بسائیے، زندگی میں لائیے، انشاءاللہ امیدیں واپس ہے ہندوستان کے اندر، جو آپ نے فرمایا انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے انشاءاللہ۔